अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान आज रात और मैं हूं शहजाद इकबाल। आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं प्राइम मिनिस्टर्स यूथ बिजनेस लोन स्कीम पर। इसको इंट्रोड्यूस किया गया तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन पहले और 100 अरब का ये पैकेज है जो कि मुख्तस किया गया है यूथ के लिए कि वो लोन ले सकते हैं एट अ डिस्काउंटेड इंटरेस्ट रेट और इस लोन से वो कोई भी अपना बिजनेस इनिशिएट कर सकते हैं। इस मुल्क में बेरोजगारी बहुत है और हुकूमत को इनोवेटिव तरीके ढूंढने हैं कि इस बेरोजगारी को खत्म किस तरह किया जाएगा, क्योंकि जॉब्स क्रिएट नहीं की जा सकती बहुत जल्दी। तो ये एक इनिशिएटिव जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने लिया है और इस इनिशिएटिव के बाद, इस स्कीम के लॉन्च होने के बाद इस पर काफी सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं। पीएमएलएन का कहना है कुछ मिसकंसेप्शंस हैं और कुछ ऐसी तनकीद भी है जो कि शायद जायज है, लेकिन उसमें हम चेंजेस करने के लिए तैयार हैं। तो वो क्रिटिसिज्म क्या है, किस हद तक बजा है और उसका जवाब नून लीग के पास क्या है, इस पर आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। इस प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है मेंबर नेशनल असेंबली मिस लैला खान साहिबा ने। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। यूथ लोन प्रोग्राम है, इस पे एडवाइजर भी हैं टू द चेयरपर्सन मरियम नवाज साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया लैला खान साहिबा प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करने के लिए। इस प्रोग्राम में हमने खाली इनसे बात नहीं करनी, हमारे साथ यूथ मौजूद है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से जो यूथ है वो भी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम हजरात का यहाँ पे तशरीफ लाने का। इनके भी अपने सवाल हो सकते हैं पार्टी से। और इसके अलावा मेरे राइट पर जो है इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन से लोग मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यूथ विंग। बहुत बहुत शुक्रिया। अरसलान इनके प्रेसिडेंट भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि खुद प्रोविंशियल असेंबली से इलेक्शन भी लड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जो क्रिटिसिज्म है मैं चाहूंगा वो आप पहुंचाएं, सवालात अपने पहुंचाएं मिस लैला तक, और आई एम श्योर कि इनके पास जवाब भी होंगे। बट ऑब्वियसली एक रिस्पेक्टफुल तरीके से हम कोशिश करेंगे कि इस शो को आगे बढ़ाएं। मिस लैला, पहले आपसे ही पूछना चाहेंगे कि क्या मकसद क्या है इस यूथ बिजनेस लोन प्रोग्राम का? दिस इज अ चांस कि आप यूथ को हम एक चांस देना चाहते हैं कि वो आए अपने कारोबार करें, ना कि वो डिग्रियां लें या जिनके पास डिग्रियां नहीं भी हैं वो जाके दरवाजे खटखटाएं और कोई नौकरी ना मिले उनको। सो दिस इज एन अपॉर्चुनिटी कि हम यूथ को ये अपॉर्चुनिटी देना चाह रहे हैं कि वो आए, अपने घरों के हालात अपने बेहतर करें, इनकम आएगी उनके घर में। अगर एक कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो ऑन एवरेज अगर वो 4 या 5 लोगों को भी नौकरी देता है आगे, तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है, इससे ना सिर्फ आपकी इनकम जनरेट होगी। 100 अरब रुपए का ये पैकेज है जो अभी इनिशियली रखा गया है इस फिस्कल ईयर का। तो ये पैसा कहां से आया? हमें तो ये सुनने में मिलता था बिफोर ये आपसे सवालात करें कि 100 अरब रुपए कहां से आए? हमारे तो पास हम कहते थे कि खजाना खाली है, कहां से ये बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। जो 100 बिलियन की आप जो बात कर रहे हैं वो बैंक्स लोन दे रहे हैं। जो 5 बिलियन है वो बजट में ऑलरेडी एलोकेटेड है। ठीक है। सो ये बैंक्स का आपको भी पता होगा, जिस तरह एक बिजनेस भी अगर आप करना चाहें तो उसके कैश फ्लोज होती हैं, उसकी प्रोजेक्शंस होती हैं। मतलब ये लोन जो है हुकूमती खजाने से नहीं जाएगा, ये बैंक्स के थ्रू जाएगा। बैंक की कैश फ्लो से ये पैसा आ रहा है। ठीक है। और उस पे 8% जो है वो जो लोन लेने वाला शख्स है वो देगा, और बाकी जो परसेंटेज है 7% या वो बढ़ भी जाता है अगर आगे जाके, तो वो गवर्नमेंट पूरा करेगी। अच्छा, एक सवाल जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि वाई मरियम नवाज? लोग ये तनकीद करते हैं पीएमएलएन पर कि हर कुछ जो है वो इट्स ऑल इन द फैमिली, शरीफ फैमिली जो है वही हर चीज को होल्ड करती है। देखिए ये एक वाई नॉट मरियम नवाज शरीफ, वाई नॉट मिस लैला खान, वाई नॉट मिस उन्होंने सियासत अभी से स्टार्ट नहीं की, उनकी सियासत 90s से स्टार्ट हुई है। और वो वही इंसान है जिन्होंने सड़कों पे जाके, जब कू लगा था, जाके मूवमेंट चलाई थी, जब फ्रॉड हुआ था और हाईजैक किया गया था प्लेन, उन्हें जाके मूवमेंट चलाई थी। वो 9-10 सालों से शरीफ ट्रस्ट चला रही हैं, जिसमें आपका हॉस्पिटल भी आता है और स्कूल्स भी आते हैं, जिसमें हजारों की तादाद में लोग एडमिट होते हैं। सो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से शी हैज द एक्सपीरियंस। एज फार एज उनकी क्वालिफिकेशन इज कंसर्न्ड, उनके पास एक्सपीरियंस है, उन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। पूरी इलेक्शन आप देख लें, एंड दिस इज नॉट जस्ट CNBC बट आप सारी हमारी जो मीडिया है, आप जेन्युइनली समझती है वो राइट पर्सन है फॉर द राइट टास्क? व्हाई नॉट जी, उनके पास बिजनेस एक्यूमेन है, पॉलिटिकल एक्यूमेन है, शी अंडरस्टैंड्स द यूथ। और अगर वो शरीफ का टैग नहीं होता उनके साथ, मियां साहब की वो साहबजादी नहीं होती, तो भी वही उन्हीं का इंतखाब होता। उन्हें पूरी इलेक्शन आपकी चलाई है, पूरी इलेक्शन कैंपेन शी प्रूव्ड हरसेल्फ। इट वाजंट कि एक दिन मियां साहब उठे और उनका डील किया तो उन्होंने बना दिया, उन्होंने काम किया है, तो जिसकी वजह से उनको ये पोजीशन दी गई है। चलें ठीक है, सवाल का मेरे ख्याल से सिलसिला शुरू करते हैं, या इस हवाले से, इस स्कीम के हवाले से। मैं इस बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैडम हमारी मोहतरमा बैठी हैं, तो मैं इस यूथ लोन जो स्कीम है इसके हवाले से कुछ बातें, कुछ सवालात, जो कुछ रेजर्वेशंस हैं हमारी, उस पर बात करूंगा। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि जो हमारा यूथ लोन स्कीम है, इसमें जो फार्म में जो कड़ी शराइत रखी गई हैं, उनमें ये भी शामिल है कि जो बंदा लोन लेना चाह रहा है वो अपने साथ गारंटर लेके आएगा, या कोई उसको कोई शख्स, कोई 15वें स्केल का ऑफिसर या कोई ऐसा शख्स जिसके अकाउंट में उससे 1.5 गुना ज़्यादा पैसे पड़े होंगे, वो गारंटी देगा, तो आपको जो यूथ लोन जो है आप उसके लिए क्वालिफाई कर सकेंगे। तो मेरा ये है कि जिस पाकिस्तान के अंदर
جہاں پر غریب آدمی کا کوئی جنازہ اٹھانے کے لیے 4 بندے نہیں ملتے, جہاں پر فارم ٹیسٹ کروانے کے لیے کوئی بندہ راضی نہیں ہوتا, کوئی آفیسر جو ہے کسی غریب آدمی کے فارم ٹیسٹ نہیں کرتا, جہاں پر جو غریب ہاسپٹل میں پڑا, جس کو خون دینے کے لیے کوئی نہیں جاتا, جس کو نکاح پڑھانے کے لیے گواہ مشکل سے ملتے ہیں, تو اس غریب آدمی کو 20-25 لاکھ یا 30 لاکھ یا 2.5 لاکھ کی گارنٹی کون دے گا؟ صحیح, ٹھیک ہے. سوال میرے خیال سے آپ کا ایک سوال پہلے جواب لے لیں, پھر اس کے بعد جو دوسرا سوال ہے وہ کر لیں. جی, پہلی یہ چیز ہے کہ آپ نے 2 چیزیں اس کے آپشن مینشن کی. تیسری آپشن بھی ہے کہ آپ اپنی پراپرٹی بھی مارگیج کرا سکتے ہیں, جس کی ویلیو 1.5 ٹائمز ہونی چاہیے جو آپ جس لون کے لیے اپلائی کریں گے. اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز پلیز یہ سمجھنی چاہیے کہ دین اگین جس طرح میں نے بھی بات مینشن کی کہ یہ لون بینکس پرووائڈ کریں گے. گورنمنٹ جو ہے وہ ایک فیسیلیٹیٹر کی طرح اس چیز میں آیا, اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ود ان ریگولیشنز رہ کے بینک کے ہم ہر چیز کو آسان کریں آپ کے لیے. سو بینک نے اپنی رسک میٹیگیشن کرنی ہوتی ہے. اب اگر آپ نارمل طریقے سے جا کے لون لیں گے تو آپ کو پرسنٹیج بھی اتنی نہیں کم ملتی, اور اس کے علاوہ آپ سے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس بھی مانگے جاتے ہیں, اور پراپرٹی کی بہت جگہ پہ آپشن بھی نہیں ہوتی. ہم نے پراپرٹی کے آپشن بھی بنا دی اور پوسٹ ڈیٹڈ چیکس کو بھی ہٹا دیا, سو وہ اب آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, یہ کہاں سے گارنٹر کہاں سے ڈھونڈیں؟ مطلب ان کو اگر 10 لاکھ کا لون لینا ہے تو ان کے جو گارنٹر ہوگا اس کے اکاؤنٹ میں 15 لاکھ ہونے چاہیے نا, 1.5 گنا اس کا ہونا چاہیے. وہ کہاں سے ملے گا؟ پراپرٹی بھی ایک آپشن ہے. غریب آدمی کے پاس تو 15 لاکھ کی پراپرٹی ہوتی ہے. وہی بات ہوگی نا, قرضے ہنسنا نہیں ہے, یہ بزنس لونز ہیں. سو آپ اگر اس امید سے جا رہے ہیں کہ جی آپ کو بس پیسہ مل جائے گا اور آپ جو مرضی کریں اس کے ساتھ, وہ نہیں ہو سکتا. آپ کو لون آپ کے نام پہ نہیں ملے گا, آپ کے بزنس پلان پہ ملے گا. سو جو انسان جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ پھر بزنس بھی کس طرح کر سکتا؟ آپ سیٹسفائیڈ ہیں جو اسکیم جو ہے پرائم منسٹر صاحب کی یوتھ لون اسکیم؟ جی انشاءاللہ, الحمدللہ. کوئی بہتری لا سکتے ہیں اس میں؟ مطلب آپ مطمئن ہیں کہ آپ لینے جائیں گے تو آپ کو مل جائے گا لون؟ نہیں, یہ تو نہیں پتا ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا, یہ قرآن اندازی ہوگی. یہ تو کسی مطلب ہے کہ پسندیدہ آدمی کو تو نہیں ملے گا. قرآن اندازی ہوگی اس میں؟ جی جی, قرآن اندازی ہوگی اس میں بیلٹنگ ہے. جی, اگر ایکسیس میں آپ کے پاس اپلیکیشنز آتی ہیں. یہ اف آئی میں اگر آپ مجھے 2 منٹ دیں کہ اس کا پروسیجر یہ ہے کہ ہم نے انشور کرنا ہے کہ یہ لون میرٹ پہ ملے. اینڈ ہم ہر چیز, اگر آپ جاتے ہیں کسی بینک میں, آپ اپنا فارم جس وقت دیں گے آپ کا سارا ڈیٹا ریکارڈ میں چلا جائے گا اور کمپیوٹرائزڈ ہے, کچھ چیز مینول نہیں ہے اس کے سسٹم میں. ایک سینٹرل ڈیٹا بیس بنایا گیا ہے جو چیئر پرسن خود بھی دیکھ رہی ہیں اس کو. سو اینی ڈیٹا دیٹ کمز ان وہ اسٹریٹ اوے اس ڈیش بورڈ میں جاتا ہے, ہمیں ریکارڈ ہو جاتا ہے جی کہ اس بندے نے یہ اپلیکیشن فل کی ہے. ٹرانسپیرنسی کا جب کوشچن آئے گا تو میں آپ کو 1 لاکھ لون دینے ہیں آپ نے؟ ہاں جی, اس سال میں 1 لاکھ لون دینے ہیں. جو لوگ کوالیفائی کر جائیں گے اور اگر ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ پھر بیلٹنگ کے تھرو ان کو ملے گا لون؟ نہیں جی, یہ لون ہر مہینے بیلٹنگ ہوگی جس میں سے 15,000 سے 16,000 لوگوں کو لون دیا جائے گا. لیکن جو لوگ کوالیفائی کریں گے نا, جن کا بزنس ماڈل کوالیفائی کرے گا, جن کی اپلیکیشنز کوالیفائی کر جائیں گی. اگر آپ کا پہلے مہینے میں نہیں آتا تو وہ آٹومیٹکلی دوسرے مہینے میں چلا جائے گا. سو پروبیبلٹی اور چانسز آپ کے بڑھ جاتے ہیں. ہم کسی کو ایکسکلوڈ نہیں کریں گے اس میں سے. ٹھیک ہے, لیکن یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ کس کا پلان زیادہ بہتر ہے, کس کا آپ کی اپلیکیشن اپروو بھی تب ہوگی جب پلان آپ کا کوالیفیکیشن ایک راؤنڈ ہوگا. جی کہ وزیر اعظم جو ہے ان کے نام سے یہ یوتھ لون اسکیم جو نکالی گئی ہے اس پہ ذاتی تشہیرات ہو رہی ہیں, اس کو سیاسی رنگ دیا جا رہا ہے, بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں, اس کو بجائے اس کو کہ آپ جو ہے نا یہ اس کو کہ عوام کی خدمت کے لیے جو ہے اس کو لگایا جائے, تو اس کو ذاتی تشہیر کے لیے زیادہ استعمال کیا. اور دوسری بات یہ کہ اس کی کریڈیبلٹی تو 50% کریڈیبلٹی تبھی ختم ہو گئی جب مریم نواز شریف صاحبہ کو اس کی چیئر پرسن بنایا گیا ہے. وہ کون سی ایسی مخصوص ان کی کوئی خاص کوالیفیکیشن ہے؟ کیا پاکستان میں یا مسلم لیگ نواز شریف میں کوئی ایسا کمپیٹنٹ پرسن نہیں ہے جو یوتھ لون اسکیم کو چلا سکے, یا پاکستان میں اگر تو آپ کی خدمت کی غرض سے ہے, اور اگر آپ نے سیاسی رنگ دینا ہے اس کو تو پھر آپ مریم نواز شریف صاحبہ کو لگائیں, حمزہ شہباز شریف. ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ تو سمجھ گئے نا, اس پہ جواب پہلی بات یہ کہ اس میں کوئی سیاسی رنگ نہیں دیا جا رہا. اگر سیاسی رنگ دیا جا رہا ہوتا تو اس کا نام پرائم منسٹر یوتھ پروگرام نہ ہوتا, نواز شریف یوتھ پروگرام ہوتا, جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا. ٹھیک ہے. دوسری بات, جس طرح بے نظیر انکم سپورٹ میں بڑے پیسے لگائے گئے, یہاں کوئی ایکسٹرا اپوائنٹمنٹ نہیں ہوئی, کچھ نہیں ہوا. جو آپ پیسوں کی بات کر رہے ہیں وہ میں آلریڈی جواب دے چکی ہوں, میں دوبارہ دے دیتی ہوں کہ وہ ایک بینک کا کیش فلو سے پیسہ جا رہا ہے. جو بجٹ میں 5 ملین جو انٹرسٹ جو سروس چارجز وغیرہ گورنمنٹ نے دینے ہیں وہ آلریڈی بجٹ میں الوکیٹڈ ہے. جی, اس کوشچن سے میں جو آپ نے کیا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں مریم نواز شریف جو یوتھ کے لیے کچھ کرنا چاہتی ہیں, ایک عزم ہے ان کے اندر, اور وہ جس باپ کی بیٹی ہیں انہوں نے ہمیشہ پاکستانی عوام کے لیے اور یوتھ کے لیے بھی بہت بے حد کام کیا. جس طرح لیپ ٹاپ والی اسکیم تھی, اور اس کے بعد یلو کیب اسکیم پچھلی 90 کی دہائی میں اگر آپ سیلاب بھی دیکھیں اس میں نواز شریف صاحب نے اپنے ہاتھوں سے گارے اور اینٹوں سے گھر بنائے ہیں اور سب لوگوں کی کفالت کی ہے. اور دین مریم نواز شریف ظاہر سی بات ہے وہ چاہتی ہیں کہ وہ اس پروگرام کو جو ہے جو پی ایم جو ہے بزنس یوتھ اسکیم جو ہے جو ان کو لون فراہم کیا جا رہا ہے وہ اس کی خود کفالت کریں, خود دیکھ سکیں کہ کیا شفافیت ہے,
چیزیں جو ہیں وہ نیگیٹو ڈس آرڈرز میں تو نہیں جا رہی. بہتر طریقے سے اگر وہ خود دیکھیں گی تو ظاہر سی بات ہے وہ اطمینان محسوس کریں گی. سو دیٹس وائی ان کو اس لیے چیئر پرسن منتخب کیا گیا کہ ان کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے, اور وہ ان کو ایک ہم عوامی لیڈر نہیں کہہ سکتے, ہم ان کو یوتھ دوست لیڈر کہیں تو میرے خیال سے یہ زیادہ بہتر ہوگا. صحیح. کوئی کوشچن یہاں سے؟ جی میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے جیسے پہلے بات کی سٹارٹ میں کہ نوجوانوں کو ضرورت ہی نہیں ہے ڈگریاں کرنے کی, بزنس کرنے کی. میں ایک نوجوان ہوں, میں پڑھ رہا ہوں. مجھے یہ پتا ہے کہ میں نے پاکستان میں آ کے ڈگری کے بعد جاب نہیں, بزنس ہی کرنا ہے, وہ بھی 1 لاکھ سے 20 لاکھ کے درمیان, جو کہ مطلب جس کی آج کل اگر معیشت دیکھی جائے اور پاکستان کے جو اکنامک کنڈیشن دیکھے جائیں کچھ بھی نہیں ہے, مطلب اور فیزیبلٹی بھی بہت کم ہے کہ وہ بزنس جو ہے آگے گرو کر پائے گا کہ نہیں. اگر میں نے ڈگری کرنی ہے ابھی تو میں ابھی سے ڈگری کیوں چھوڑ ہی نہ دوں اور بزنس کے لون کے لیے اپلائی کر دوں. آپ یہ کریں کہ نوجوانوں کے لیے وہ جو ہے روزگار کوئی کریٹ کرے, کوئی جابس کریٹ کرے, کوئی ان کے لیے یونیورسٹیز بنائے, کوئی انڈسٹری پروموٹ کرے. انڈسٹری ہماری بند پڑی ہے, گیس نہیں ہے, پیٹرول نہیں ہے, اور آپ ہمیں بزنس لونز دے رہے ہیں. اور دوسری بات آپ نے کی کہ سمیڈا کو ہم نے وہ لوگوں کو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ لوگوں کو جا کے کرے, لیکن اس کی میں ایک بندہ ہوں, مجھے بزنس کا الف بے بھی نہیں پتا. آپ نے مجھے 20 لاکھ دے دیے, ایک یوتھ ہوں میں نے تو اس کا کیا کرنا ہے, بس مہینے 2 مہینے میں اڑا دینا ہے اس کے ساتھ. تو مطلب آپ کس کو ساتھ اٹیچ کریں گے؟ پہلی بات جی میں نے بالکل یہ نہیں کہا کہ آپ ڈگری نہ کریں, پڑھائی چھوڑ دیں اور صرف کام کریں. ایک دیکھیں آپ لوگوں کو, اگر ہم سب کے وزیر اعظم پرائم منسٹر صاحب نے ایک آپ لوگوں پہ ٹرسٹ کیا اور یہ چیز لے کے آئے ہیں, تو اس کو اس طرح نہ سمجھیں گے جی ہم اپنی ڈگریاں چھوڑ کے کر لیں گے. اس کو اس طرح دیکھیں کہ ہم نے کسی میں ڈسکریمنیشن نہیں رکھی. ہمارے بہت ایسے لوگ ہیں اور ہماری میجورٹی عوام ایسی ہے جن کے پاس ڈگریاں نہیں ہیں لیکن ان کے پاس ہنر بہت زیادہ ہے. سو ہم وہ نہیں چاہتے کہ آپ صرف پڑھے لکھے ہیں تو آپ کو کچھ مل جائے, اور جو آپ اگر ہنر ہے آپ کے پاس تو کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن ان کے سوال میں ایک امپورٹنٹ حصہ یہ تھا کہ چھوٹا بزنس آپ اسٹیبلش کر سکتے ہیں. 20 لاکھ میں آج کل ہوتا کیا ہے؟ دنیا میں ایگزامپلز ہیں کہ ہر چیز چھوٹے سے شروع ہوتی ہے. آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر چیز بڑی سے اسٹارٹ کرو. ایس ایم ای سیکٹر میں ایک چیز پلیز یہ مینشن کرنا چاہوں گی کہ ایس ایم ای سیکٹر دنیا میں, آپ انڈیا کا ایگزامپل لے لیں, انڈیا ہمارے سے کتنا ڈفرینٹ ہے, کوئی اتنا ڈفرینٹ نہیں ہے, بلکہ ہماری قوم شاید زیادہ ہارڈ ورکنگ ہے انڈین سے. انڈیا میں ایس ایم ای سیکٹر 8% کنٹریبیوشن دیتا ہے ان کی جی ڈی پی کو, 45% ان کی امپلائمنٹ ریٹ صرف ایس ایم ای سیکٹر کی وجہ سے, اور 40% ایکسپورٹس ہیں ان کی اس وجہ سے. سو اگر وہاں یہ چیز ہو سکتی ہے, بنگلہ دیش میں یہ چیز ہو سکتی ہے, تو پاکستان میں کیوں نہیں ہو سکتی؟ غریب ریڑھی لگانے والا جو ہے وہ کیسے شرائط پوری کرے گا آپ کی؟ تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ امیروں کے لیے آپ لوگوں نے اسکیم لائی ہے, غریبوں کے لیے کچھ نہیں ہے. اس میں امیر کو لیکن گرنٹر ملتا ہے, ٹھیک ہے نا, اس کے پاس 1 لاکھ سے 20 لاکھ کا لون کی ضرورت نہیں ہوتی. یہ جتنے بندے بیٹھے ہیں آدھوں نے انہوں نے اپلائی کر دیا ہوگا. ہم میں سے کسی ایک بندے نے اپلائی کیا, اچھی بات ہے نا. چلو کیب یہ چلا رہے ہیں, لیپ ٹاپ سب سے زیادہ یہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ سے جتنی بھی شریف فیملی ہے وہ پاکستان کی بڑی خیر خواہ ہیں, تو وہ کیوں نہیں گارنٹی دے دیتے 10,000 20,000 لوگوں کی؟ ماشاءاللہ پیسہ تو ان کے پاس بھی اچھا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اس میں ایک قابلیت ہے تو وہ اپنے پروفیسرز سے جا کے, اپنے جو ڈینز ہیں ان سے جا کے, وائس چانسلر ہیں ان سے جا کے مدد مانگ سکتا ہے. وہ گارنٹر ہو سکتے ہیں اگر ان کو پتا ہے کہ یہ اسٹوڈنٹ میں قابلیت ہے اور یہ کامیاب ہو جائے گا. مجھے ایک یہاں پہ بریک لینا ہے. اس کمرشل بریک کے بعد ہم اس ڈسکشن کو جاری رکھیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. غیر جمہوری طریقے سے اسی طریقے سے ڈیریل کریں اور 2014 میں عمران خان وزیر اعظم بن جائے. وہ پہلے بھی خوابوں میں تھا. انہیں چاہیے کہ 5 سال ویٹ کریں. جس گورنمنٹ کی اپنی کریڈیبلٹی کوئی نہ ہو, جو گورنمنٹ عوام کا مینڈیٹ چرا کے جو ہے وہ گورنمنٹ فارم کی گئی ہو. پشاور میں آپ نے کیا کیا ہے, لوگوں کا مینڈیٹ چرایا. ہمارا تو مینڈیٹ چرا لیا گیا جی, آپ کو دے دیا. ہمارا تو مینڈیٹ وہ 3 پلرز ہیں انہوں نے چرا لیا. اکانومیز جو ہے وہ اس یوتھ پہ ساری جو ہے وہ آج ان کا دار و مدار ہے. ویلکم بیک ٹو پاکستان آج رات. پروگرام میں ہم بات کر رہے ہیں پرائم منسٹر یوتھ بزنس لون کے حوالے سے. لیلا خان ہمارے ساتھ موجود ہیں, ممبر نیشنل اسمبلی, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آڈینس میں پاکستان مسلم لیگ نون کے بھی سپورٹرز ہیں, پاکستان تحریک انصاف کے بھی سپورٹرز ہیں. کافی سارے کویشچنز ہیں جن کے جواب آلریڈی دے چکی ہیں. جی آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ گراؤنڈ بنا رہے ہیں خیبر پختونخوا میں, ٹھیک ہے, وہ ٹھیک ہے, اس پہ ہم نے کبھی بھی نہیں بات کی ان سے. ہم قرضہ لے کے آئے ہیں, وہ غلط ہے, ٹھیک ہے. دوسری بات ہے کہ یہ تنقید کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کے دور میں, ٹھیک ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جمہوری حکومت جب بھی آتی ہے پاکستان کے اندر اسی طرح کی سلسلے ہوتے ہیں. جمہوری حکومت لے کے آئی ہے پروگرام, ٹھیک ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں یہ نہیں تھے, ٹھیک ہے. اب یہ غیر جمہوری طریقے سے, احتجاج کے طریقے سے, کسی طریقے سے ڈیریل کریں اور 2014 میں عمران خان وزیر اعظم بن جائے. وہ پہلے بھی خوابوں میں تھا.
انہیں چاہیے کہ 5 سال ویٹ کریں. ٹھیک ہے, ہمارا پروگرام آپ کے خیال میں اگر وزیر اعظم عمران خان بن جائیں گے اس کو کنٹینیو رکھیں گے یا نہیں؟ عمران خان ویٹ کریں نا, وہ ویٹ کریں, وہ عوام سے ووٹیں لے کر آئیں, سلیکٹ ہوں. ٹھیک ہے, عوام کی ووٹیں لے کے آئیں. چلیں میں وہ بتا دیتا ہوں, لیکن بریک سے پہلے میڈم نے بولا تھا کہ اگر آپ کا کوئی ٹیچر ہے وہ بھی گارنٹی دے سکتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ سے جتنی بھی شریف فیملی ہے وہ پاکستان کی بڑی خیر خواہ ہیں, تو وہ کیوں نہیں گارنٹی دے دیتے 10,000 20,000 لوگوں کی؟ ماشاءاللہ پیسہ تو ان کے پاس بھی اچھا ہے. اچھا پورے پاکستان کی گارنٹی دے رہی ہے تو یہ اسکیم لے کے آئے. نہیں وہ کہہ رہے اگر پرسنل نہیں آپ کے سوال جی اگر ایک ٹیچر ہے, نہیں 20,000 کی خان صاحب دے دیں, 10,000 کی پرویز کھٹک دے دیں, 5,000 کی اسد عمر دے دیں. اگر ایک ٹیچر ہے جو مجھے نہیں جانتا, سن تو لیں بھائی کی بات ہم نے, تو پھر یہ اسکیم آئی ہے نا, ایک منٹ یوتھ پہ ٹرسٹ کر کے یہ اسکیم آئی ہے. ٹھیک ہے, آپ ایک منٹ تنقید ہمیں پازیٹیو ہونا چاہیے. ایک گارنٹی تو ابھی لیلا صاحبہ سے لے لینا, کس نے لینی ہے جی؟ ابھی تیار ہیں. اور دوسرا میرا بڑا وہی ہے جو کہتے تھے قرضہ نہیں لے رہے ہم. اگر دیکھیں, اگر آپ لوگ لون لیتے ہیں کی ضرورت آپ کی کسی نے گارنٹی دی ہے نا, پی ایم ایل این کی گورنمنٹ نے لون جی. اور دیکھیں جو ٹیچر مجھے نہیں جانتا, ٹھیک ہے, وہ اگر میری گارنٹی دے سکتا ہے تو شریف فیملی بھی دے سکتی ہے. دوسرا میرا بیسک کوشچن یہ ہے کہ الیکشن سے پہلے آپ کہتے تھے کہ پی ٹی آئی کے پاس یوتھ ہے جن کے شناختی کارڈ نہیں بنے ہوئے, تو آپ بولتے تھے ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے, ہم ملک کو سیدھی راہ پہ لے چلیں گے. تو ابھی اسی یوتھ کو آپ لون دے رہے ہیں, ایجنٹ کو کیوں نہیں لون دے رہے؟ اور اگر ایک بندہ 45 سال کا ہے تو وہ بھی یوتھ میں, اس کا بیٹا 20 سال کا ہے وہ بھی یوتھ میں, اس سے تو نہیں ہو سکتا. جی یہ یوتھ پی ٹی آئی کی نہیں ہے جی, نہ پی ایم ایل این کی, یہ پاکستان کی یوتھ ہے. لیکن سو آپ اس چیز کا جو میں نے آپ کو ٹرانسپیرنسی کا بتایا تھا کہ آپ کے نام تک کا نہیں پتا لگ رہا ہوگا کہ کس کی اپلیکیشن ہے. سو یہ آپ کے بزنس لون, آپ کے بزنس پروپوزلز پہ آپ کو لون دیا جائے گا, اور یہ ایکولی ہر چیز میرٹ پہ ہوگی. یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ آپ کا ریلیجن کیا ہے یا آپ کس پارٹی سے بلونگ کرتے ہیں. میم کی سکسیس کا ایک اندازہ بھی ہے کہ ایک دم سے 4 ملین لوگوں نے 10 دن کے اندر اتنے فارم ڈاؤن لوڈ کیے. تو میجر ہے کہ لوگوں کا انٹرسٹ ہے, لوگوں نے دیکھا ہے. کوئی آپ پچھلی گورنمنٹ کی کوئی اسکیم کا بتائیں جس میں اتنا امیڈیٹ رسپانس ہے. صحیح, چلیں آپ کا ایک الگ نظریہ اس کو دیکھنے کا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سکسیس کا ایک بیرومیٹر کہ 40 لاکھ لوگ ڈاؤن لوڈ کر چکے, تو اس کا مطلب کہیں نہ کہیں تو اس میں ان کو نظر آ رہا ہوگا نا کہ ہمارا فائدہ ہے. سر اس میں سکسیس کا کدھر سے آ گیا کہ اتنے لوگ بے روزگار, ان کے لیے روزگار ڈھونڈے, مطلب کب تک؟ وہ تو میں نے پوائنٹ بتا دیا نا, چلیں ٹھیک ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں پھر لوگ کیوں ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اگر اتنی فلاپ اسکیم ہے, جیسے یہ کہہ رہے ہیں یہ فلاپ ہو جائے گی اسکیم. فلاپ اسکیم تو اس سینس میں نا کہ مطلب اس اسکیم کی بجائے کوئی اچھی اسکیم, مطلب انڈسٹری کو اوپن کریں, روزگار بڑھائیں, کچھ اس طرح کریں نا. لونز کب تک ہم دیتے رہیں گے؟ پوری عمر ہم لونز پی رہیں گے. اگلے مطلب جو ہماری طرح کے اسٹوڈنٹس ہوں گے وہ کہیں گے کہ ہمارا انجام یہی ہونا ہے کہ ہمیں جاب نہیں ملی, تو اس سے اچھا ہے. یہ ایک سوال ایسا ہے کہ کب تک ہم قرضوں پہ لوگوں کو زندہ رکھیں گے, اور کیوں ہم روزگار کے لیے کیوں نہیں کام کریں؟ دیکھیں آپ, یہ تو وہ بات ہوگی کہ آپ کے گھر میں اگر آٹا نہیں آ رہا تو آپ چینی بھی نہ لے کے آئیں, کہ اگر آپ کے ملک میں مسائل ہیں تو آپ ملک ہی بند کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا جی. آپ نے ہر چیز کو ایک سسٹمیٹک وے میں دیکھنا ہوتا ہے. ایک آپ جس طرح آپ ایک بزنس بھی چلاتے ہیں, ایک آرگنائز طریقے سے اس کی پروجیکشنز ہوتی ہیں, اس کی بجٹنگ ہوتی ہے ہر چیز کی. سو ہماری آٹومیٹکلی یہ جو اسکیم ہے اس کی آلریڈی بجٹنگ ہوئی بھی تھی. سو یہ ایک امپلیمنٹیشن کی بات آ جاتی ہے کہ اب آپ نے امپلیمنٹ کیا نہیں کیا, تو ہم نے کر دیا. یوتھ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں, ان کا حق ہے کہ ان کو یہ لون دیا جائے؟ ہاں جی, کیوں نہیں, ان کا رائٹ ہے. میں ابھی دیکھ رہا تھا ماروی میمن صاحبہ نے, بالکل ماروی میمن صاحبہ کہہ رہی ہیں دس از اے گفٹ فرام پرائم منسٹر آف پاکستان. اٹس ناٹ اے گفٹ, اٹس دیئر رائٹ. اٹس دیئر رائٹ ٹو ڈو بزنس ان پاکستان, ٹو ہیو دی اپرچونٹی ٹو ڈو اٹ. اور جب آپ لوگوں نے اتنے وعدے کیے تو ایک اگر آپ ان کو ایک ڈسکاؤنٹڈ انٹرسٹ ریٹ پہ ان کو دے رہے ہیں لون, تو اس میں گفٹ تو نہیں ہے. دیکھیں یہ اپرچونٹی ایک جو ہے یہ پرائم منسٹر کی طرف سے ہی ہے. یہ دس از دا پرائم منسٹرز بیوی. ہی وانٹیڈ کہ یہ چیز اپارچونٹی تو یہ ہے ہماری یوتھ, دس از دی فیوچر. اویل کرنا ان کی رسپانسبلٹی. یہ بھی میں اس طرف اشارہ کر رہا ہوں, آپ یہ نہ سمجھے گا میں آپ کو اس میں سے سوری, میری اس طرف ہی ہے. یہ اپرچونٹی اویل کرنا ان کی رسپانسبلٹی ہے. ان کو اپرچونٹی دینا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اٹس اے رسپانسبلٹی, اٹس ناٹ اے گفٹ. آف کورس اٹ از. اف یو وانٹ ٹو ڈو سم تھنگ, آپ دیکھیں اب ہم ہر یہ جو پہلے بھی آرگیو کر رہے تھے, پی ایم ایل این ہے, لیکن اب یہ گورنمنٹ ہے اور یہ گورنمنٹ پورے پاکستان کی ہے.
سو اگر یہ گورنمنٹ کچھ کرتی ہے تو وہ پاکستان کے لیے کرتی ہے, وہ پی ایم ایل این کے لیے نہیں کر رہی. یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے آپ لوگوں میں؟ یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ, تو گورنمنٹ تو جو پاکستان کی ہے نا, تو کیوں یہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کیوں ہے؟ جو گورنمنٹ جو ہے وہ کچھ مخصوص لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر آئی ہو, جس گورنمنٹ کی اپنی کریڈیبلٹی کوئی نہ ہو, جو گورنمنٹ عوام کا مینڈیٹ چرا کے جو ہے وہ گورنمنٹ فارم کی گئی ہو, اس پہ کون ٹرسٹ کرے گا؟ ٹھیک ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عوامی مینڈیٹ لے کے آئے ہیں, تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں, یا ہماری یہ گزارش ہے کہ آپ پورے پاکستان میں جو نادرا کا سسٹم تھا تھمز ویریفیکیشن کا, پشاور میں ہم کر سکتے ہیں نا. پشاور میں آپ نے کیا کیا ہے, لوگوں کا مینڈیٹ چرایا. ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں, یہ صحیح نہیں ہے, تو وہ کہتے ہیں آپ طریقے انصاف والے پشاور میں ہی کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں جناب آپ اس کو اس طرح سے کریں. اس کو پہل کے پاکستان نیا بنانا تھا, مینڈیٹ چرانے والے کو نیا بنائے. ہمارا تو مینڈیٹ چرا لیا گیا جی, آپ کو دے دیا. ہمارا تو مینڈیٹ وہ 3 پلرز ہیں, انہوں نے چرا لیا. ہم تو سرے عام کہتے ہیں. کس نے چرا لیا؟ اس میں جو ریٹرننگ آفیسر سے انہوں نے چرا لیا. وہ تو اتنا وہاں ریجیکٹ کیا. صرف یہی وجہ ہے کہ آپ لوگوں کو ٹرسٹ نہیں ہے کہ گورنمنٹ یہ پاکستان کی عوام کے لیے کر رہی ہے؟ یہ صرف مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ہے, یہ مسلم لیگ نون کی جو ہے وہ گورنمنٹ ہے. ابھی انہوں نے کہا کہ یہ جو اس گورنمنٹ کو تب ایکسپٹ کریں گے جب جہاں جس حلقے میں داندلی کے خلاف اپلیکیشن جمع ہوئی ہیں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ چلیں آپ نے کہہ دیا سستی روٹی اسکیم میں صرف اس کو پیسہ دیا گیا, اس کو سبسڈی دی گئی جو کہ نون لیگ کا ووٹر تھا, وہ ممکن ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس اسکیم میں یہ کہہ رہی ہے کہ آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کون شخص اپلائی کر رہا ہے, صرف ایک نمبر کے ذریعے اس کی اگر رپورٹ, اس کی جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے, اس کا بزنس پلان اپروپریٹ ہوگا تو اس کو لون مل جائے گا. صاحب نے ریفارمز کی بات کی ہے, تو جیسے کہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے پاکستان میں بڑی خراب ہے, تو کیوں نہیں آپ یہ میٹیگیشن فیکٹر کوئی ڈال دیتے کہ اگر کوئی بندہ لون لیتے ہیں اور اس کے پیسے ڈوب جاتے ہیں تو گورنمنٹ اسے کمپنسیٹ کرے گی, تو یہ اچھا نہیں ہوگا کہ عوام کے دل میں سے خوف بھی نکل جائے گا. گورنمنٹ آلریڈی آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے, آپ کو 7% پلس باقی جو چارجز ہیں وہ گورنمنٹ ہی تو پے کر رہی ہے. نہیں وہ ٹھیک ہے, لیکن آپ کو پتہ حالات بڑے خراب ہیں. اگر آپ کہہ دیتے ہیں کہ اگر دہشت گردی ہوتی ہے, کچھ ہو جاتا ہے, تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کمپنسیٹ کرے گی. اگر کسی کے پیسے ڈوب گئے تھوڑا بہت کمپنسیٹ کر لے گی لوگوں کے. گورنمنٹ کیوں نہیں گارنٹی کرتی ان لونز کی؟ مجھے سوال بالکل سمجھ آ گیا, لیکن اس میں پھر آپ کو obviously ہم لوگوں کو بینکس کو بھی دیکھنا پڑے گا کہ وہ کس ایکسٹینٹ تک اس چیز کے ساتھ ہمارے ساتھ کمپلائنس رکھتے ہیں, کہ بیکاز آگے کل کو کچھ بھی ہو جائے اس کی کتنی ویریفیکیشن حد تک جانے پڑے گی. لیکن اگر گورنمنٹ گارنٹی دے گی تو بینک اور کمفرٹیبل فیل کرے گا نا کہ ہمارے پیچھے تو اسٹیٹ ہے. جہاں تک جا سکتی تھی کنسیڈرنگ دین اگین جو آپ سب نے یہ بات بولی ہے کہ ہمارے حالات اتنے خراب ہیں, ہم لوگ اس چیز کے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں لیلا صاحب, 100 ارب روپے کا آپ لوگ لون دیں گے اس سال, لیٹ سپوز اس میں سے کوئی بزنس فلاپ ہوتا ہے, کوئی ڈیفالٹر ہے, زیادہ سے زیادہ 5-10 ارب روپے بنیں گے, جو کہ حکومت پاکستان کے لیے اتنی بڑی رقم نہیں ہے, تو حکومت پاکستان کیوں اس کو جو ہے وہ بیک نہیں کر رہی, گارنٹی کر رہی؟ حکومت پاکستان جی جتنا کر سکتی ہے وہ کر رہی ہے, اس میں گارنٹی حکومت پاکستان نہیں دے سکتی. آپ جس کو لون دے رہے ہیں اس کو بھی ایک سینس آف ریسپانسبلٹی ہونی چاہیے. جی سال پورا وہ دے رہے ہیں, سال پورا پوچھیں گے نہیں, سال آپ کو گریس پیریڈ دے دیا نا, ایک سال تو آپ کو گارنٹی وہ اسی لیے مل رہا ہے کہ آپ کے کاروبار سال بہت ہوتا ہے مطلب کاروبار کرنے کے لیے. اگر ایسا کچھ ہوا تو پھر ظاہر ہے گورنمنٹ آگے اس کو بہتر کرے گی نا, بہتر بنانے کے لیے. تو ہم بالکل بات کر سکتے ہیں. جی میری گارنٹی تو کوئی وہی بندہ دے گا نا جو مجھے جانتا ہوگا. اگر میں 3 لاکھ لینے آیا ہوں تو گارنٹی بھی آپ میری تب دیں گے کہ جب آپ مجھے جانتے ہوں گے. جب آپ مجھے جانتے نہیں تو آپ میری لاکھ روپے کی گارنٹی بھی نہیں دیں گے. جو لاکھ روپے یا 10 لاکھ لے گا نا وہ گارنٹر بھی لے آئے گا. صحیح ہے, لیکن تھوڑی بہت سفارش تو ہونی چاہیے نا, مطلب نون لیگ پہ آپ ہیں, ایک فون کریں لیلا صاحبہ کو کہ مدد کر دیں, ایسا نہیں ہونا چاہیے تھوڑا بہت؟ نہیں, یہ بالکل میرٹ ہے, ایسا ہے. چلیں جی. میرا ایک جنرل کنسرن ہے کہ ہمارے ہاں جو پولیٹیکل جو ہمارا بیک گراؤنڈ ہے, یہاں پر ایک خاص مائنڈ سیٹ اپ ہے جس میں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آپ کی پی ایم ایل لیڈرشپ اسی کی سرکردگی کر رہی ہے. وہ اس طرح سے کہ الیکشن کیمپین کے دوران ہمیں یہی تانا ملتا تھا پی ٹی آئی والوں کو کہ یہ ان ایکسپیرینس لوگ ہیں, یہ ایسا کچھ نہیں کر سکتے. جبکہ پچھلے 5 سالوں سے آپ کے جو پروجیکٹ ہم دیکھ رہے ہیں, جو شو پیس ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں, لیپ ٹاپ اسکیم ہو گئے, آشیانہ ہاؤسنگ اسکیم ہو گئے, یہ یلو کیبز ہو گئی, ان سے ہمیں فیوچر میں کیا ملے گا, یعنی کہ لانگ ٹرم پالیسی سے پاکستان کو اس سے کیا فائدہ ہوگا. ہم 3rd ورلڈ کنٹری ہیں, ہمیں ایسے پالیسیاں متعارف کروانے, ایسے پروجیکٹ متعارف کروانا چاہیے جو ہمیں لانگ ٹرم میں فائدہ دے. ٹھیک ہے, ہمیں اپنے ہم جو اس وقت بالکل پسپائی کی طرف جا رہے ہیں اس سے ہمیں تھوڑے بچائے. ٹھیک ہے. دوسرا میرا کوشچن ایک اور یہ ہے, جو چھوٹا سا کوشچن ہے مگر میں اپنے پرسنل اس کے لیے انفارمیشن کے لیے کر رہا ہوں کہ جو ہم فارم لے رہے ہیں اس کے اوپر 100 روپے ہمیں دینے پڑتے ہیں. ایک چھوٹا سا پیس پیپر ہے نا, 100 روپے ہمیں دے رہے ہیں اس کے اوپر. وہ 100 روپے کہاں جا رہے ہیں, کس کے پاس جا رہے ہیں وہ؟ جی پہلا آپ کا سوال جو تھا نا کہ آپ جو میں نے
شروع میں مینشن کی تھی بات اباؤٹ انڈیا کہ ایس ایم ای سیکٹر کتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے اس کے جی ڈی پی کو. امپلائمنٹ ریٹ آپ کا بنگلہ دیش میں 25% جی ڈی پی کنٹریبیوٹ ہوتا ہے ایس ایم ای سیکٹر سے. پاکستان میں ایس ایم ای سیکٹر سے بہت بینکس گھبراتے ہیں اور بہت لو بزنسز گھبراتے ہیں بیکاز اس میں فیلئر ریٹ زیادہ ہوتا ہے, جسٹ بیکاز اس کے سروس چارجز بہت زیادہ ہوتے ہیں, جس کو ان مائنڈ کرتے ہوئے ہم نے کام کیا ہے. جو آپ بات کر رہے ہیں نا کہ اس کے حالات کس طرح بہتر ہوں گے اسکیموں سے, تو وہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ جب آپ ایک بزنس کریں گے, آپ 2-3 لوگوں کو تو ہائر کریں گے, امپلوائے کریں گے, آپ نہ صرف اپنے گھر میں انکم جنریٹ کر رہے ہیں لیکن آپ 4-5 لوگوں کے گھروں میں جنریٹ کر رہے ہیں, جو ٹوٹل 10 لوگ بن جاتے ہیں. سو آپ کی امپلائمنٹ ریٹ بھی بڑھ رہی ہے اور آپ کی انکم جنریشن بھی ہو رہی ہے. اس کے علاوہ جو آپ نے بات, آپ کا دوسرا کوشچن کیا تھا؟ وہ کہہ رہے ہیں 100 روپے آپ لے رہے ہیں, جو 100 روپے آپ جو فارم لیں گے وہ فری ہے, لیکن جب آپ سبمٹ کریں گے تو وہ 100 روپیہ ہے اور وہ بینک کی فیس ہے. میں جس فورم پہ بول رہی ہوں, اور میں آپ لوگوں کو بھی یہ بات بولنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگوں کی ہیلپ لائن ہے جو سب کے لیے ایکسیسیبل ہے. کوئی کمپلینٹ ہے, کوئی آپ لوگوں کو کہیں آپ جاتے ہیں کوئی آپ سے فارم کے پیسے مانگ لیتا ہے. ہیلپ لائن کی بات کی تو میں ایک چیز میں بتانا چاہوں گا, بس لاسٹ کوشچن کہ ہیلپ لائن آپ کی 1.5 گھنٹہ ملتی ہی نہیں ہے. میں نے اس ہیلپ لائن پہ خود 2 دفعہ کال کی ہے. چلیں ابھی ٹرائی کر لیں. ابھی اگر آپ ویب سائٹ کی بات نہیں ہے, کیا نمبر ہے جی بتائیں ہیلپ لائن کا, بھی ٹرائی کر لیتے ہیں. ابھی ٹرائی کر لیں جی. 08 080777700. جی, اور اس پہ ہزاروں کی تعداد سے کالیں آ رہی ہیں. کون فون نہیں اٹھاتے اس پہ, آپ کہہ رہے ہیں؟ جی اٹھانے مصروف ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کال فیلڈ ہو گئی ہے تو نہیں 051 تو نہیں, 0800 ملے گا نہیں تو مصروف رہے گا. آپ چیک کر لیں, 1.5 گھنٹہ تو ٹول فری نمبر تو ہے 080777700. خیر ابھی تو اس پہ جو ہے 000 ہے. مطلب معلومات حاصل کر رہے ہیں نا, اچھی بات ہے. معلومات حاصل ہم کر رہے ہیں, خوشی کی بات ہے. اندر سے آپ چاہ رہے ہیں بات. ایک سیکنڈ مل کے ساتھ مل کے لائن دیکھیں ایک دبائیں تو معلومات حاصل کر لیں گے. آپ کا رابطہ ہمارے نمائندے سے کیا جا رہا ہے. لون ہیلپ لائن پہ کال کرنے کا شکریہ. اپنا نمائندہ مسلسل آپ کی رہنمائی کرے گا. اب آپ 1 لاکھ سے لے کر 20 لاکھ تک قرض حاصل کر سکتے ہیں. مطلب کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ اسے فون اٹھا لے کوئی, تو وہ تو تاریخ تک ڈلیور انفارمیشن دے رہے ہیں آپ کو, فارم مل گیا. اپلائی کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں بزی ملتا ہے. وہ صحیح ہے نا, نمائندہ بزی ہے ابھی کسی کروڑوں عوام ہے. آپ کو پتہ ہے ہزاروں تعداد میں کال آ رہی ہیں. فی الحال تو یہ نمبر بزی جا رہا ہے, لیکن مجھے آپ یہ بتائیں یہ نمبر جو بزی ہے یہ اس لیے ہے کیونکہ بہت سارے لوگ اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, تو وہ تو پھر میں سمجھوں گا کہ یہ اسکیم کامیاب ہے اس لیے لوگ انفارمیشن چاہتے ہیں, یا یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اتنے نااہل ہیں, سست ہیں, جو کہ لوگوں کی کال ریسیو نہیں پہلی کر بات رہے. یہ ہے کہ ہم نے ایک اس کو ہم نے اپنے لوگ نہیں بٹھائے ہوئے, یہ ایک آؤٹ سورس کی ہوئی ہے ایک پراپر ایجنسی کو, جن کا کام ہی یہ جو کال سینٹرز ہوتے ہیں ان کو مینج کرنا. ان کو ہم نے ٹریننگز دی تھی کہ یہ بزنس پلان ہے کیا, آپ نے کس طرح کو فیسیلیٹیٹ کرنا ہے. اوبیسلی بیکاز جب کوئی کال کرتا ہے تو نیڈس ٹو نو کہ کیا انفارمیشن چاہیے ان کو. ہم لوگوں کو شروع میں آیا تھا یہ پرابلم آ رہی تھی کہ کالز بہت لیٹ, بہت شروع میں آ رہی تھی, ہم نے کال ایجنٹس بڑھا دیے تھے. سو اب ہو سکتا ہے جس ٹائم پہ آپ نے کیوں, میں یہ نہیں کہہ رہی آپ غلط ہیں, ہو سکتا ہے جس ٹائم پہ آپ نے کیوں, لیکن میں نے 2 دفعہ خود چیک کرنے کے لیے کہ انفارمیشن کیا دیتے ہیں, میں نے خود کال کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا یہاں پہ تشریف لانے کا, چاہے آپ کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہو یا آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے ہو. اور مجھے لگتا ہے کہ جو آپ کی کوئریز تھی وہ ان تک پہنچ گئی ہوں گی. نظر ثانی اگر کسی چیز پہ کرنا چاہے تو حکومت وہ کر سکتی ہے. بٹ لیلا خان آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, آپ شو پر تشریف لائے اور تمام سوالات کا آپ نے جواب دیا. ناظرین اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے ای میل ایڈریس پر اور فیس بک پیج پر. اجازت دیجیے اور آپ دیکھتے رہیے CNBC پاکستان.